होना। ये मत समझना कि हमें जंग नहीं आती, हमें ही जंग आती है। कराची वालों का पत्ता हमेशा तुर्क का पत्ता होता है। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान बाइंदाबाद। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। वाशिंगटन में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और अमेरिका के सदर बाराक ओबामा के दरमियान मुलाकात जारी है। इसी दौरान एक मुश्तरका एलामिया जारी हो चुका है जिसमें दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए, लाइन ऑफ कंट्रोल पर टेंशन कम करने के लिए और मसले कश्मीर के हल के लिए जोर दिया है। Pakistan-America relations span over 70 years. Mr. Prime Minister, thank you for coming and welcome to you and your delegation. इन तमाम कलमात के बाद जो मुलाकात शुरू हुई जनाब नवाज शरीफ और बाराक ओबामा के दरमियान, वो आखिरी खबरें आने तक जारी थी। इस दौरान मुश्तरका एलामिया के कुछ मंदरजात सामने आए हैं जिसमें ख़ास तौर पे पाकिस्तान और भारत के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल पे मौजूद जो टेंशन है उस हवाले से दोनों रहनुमाओं ने बात की है और इस बात पे जोर दिया है कि दोनों मुल्कों के दरमियान ऐसे इक़दामात जो इस खित्ते में और इस इलाके में टेंशन को कम करे उस पर फौरी तौर पे अमल होना चाहिए। इसके अलावा दोनों रहनुमाओं ने इस बात पे भी जोर दिया कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसला कश्मीर के हल के लिए, जी हाँ, मसला कश्मीर के हल के लिए सदर बाराक ओबामा ने जनाब नवाज शरीफ के साथ जोर दिया है कि इसके लिए मुज़ाकराती हल ढूंढा जाए और इस मसले को हल करने के लिए इक़दामात किए जाएं। इसी दौरान वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ ने अमेरिका के सदर बाराक ओबामा को ये यकीन दिलाया है कि वो अफराद और तंजीमें जिन्हें अक़वाम मुत्तहिदा दहशतगर्द करार दे चुकी है और अगर वो पाकिस्तान में मौजूद हैं तो उनके खिलाफ भरपूर इक़दामात मुकम्मल किए जाएंगे, जिसमें लश्कर तैयबा भी शामिल है और इनके खिलाफ उनकी माली सपोर्ट को भी ख़त्म किया जाएगा। ये जनाब नवाज शरीफ ने एक बार फिर यकीन दिलाया है अमेरिका को। ये मुलाकात अभी जारी है और इससे पहले ये खबरें आई थी कि पाकिस्तान को अमेरिका ने फैसला किया है कि पाकिस्तान को जदीद तरीन F-16 तैयारों का एक नया दस्ता देगा। अमेरिका की जानिब से ये ऐलान दरअसल इस बात का इजहार है कि पाकिस्तान के साथ दिफाई ताल्लुकात अमेरिका बरकरार ही नहीं रखना चाहता बल्कि उसमें बेहतरी लाना चाहता है और ये एक अलामती कदम होगा जो अमेरिका लेना चाहता है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स को 8 F-16 तैयारे जदीद तरीन मॉडल के दिए जाएं। यकीनी तौर पे भारत में इस मामले पर तशवीश है लेकिन ये बहरहाल अमेरिका की जानिब से ऐलान किया गया है, गो कि इस सिलसिले में सरकारी तौर पे फ़िलहाल सरकारी अलामिये में ये बात शामिल नहीं है। इससे पहले जनाब नवाज शरीफ कल जब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जॉन कैरी से मिले थे और दूसरे अमरीकी हुक्काम से मिले थे तो उन्हें अमरीका के इन रहनुमाओं को पाकिस्तान की जानिब से दस्तावेजी सबूत पेश किए गए थे और इस दस्तावेजी सबूत के डोसियर पेश किए गए थे जिसमें साबित किया गया था, सबूत के साथ दिखाया गया था कि किस तरह अमेरिका पाकिस्तान के शहर कराची में, कबायली इलाकों में और बलूचिस्तान में, माफ़ कीजिएगा भारत, कराची में, बलूचिस्तान में और कबायली इलाकों में भारत और उसकी खुफिया एजेंसी रॉ और उसके अहलकार किस तरह से दहशत गर्दी फैला रहे हैं। इस बात के तफसीली, मुफस्सिल और अब तक जितने मुफस्सिल तरीन सबूत दिए जा चुके हैं उनमें सबसे ज़्यादा मुफस्सिल और ठोस सबूत अमेरिका के हवाले किए गए और अमेरिका को बताया गया कि पाकिस्तान में भारत बराह रास्त दहशत गर्दी में मुलव्विस है और ये तमाम सबूत अमेरिका के हवाले भी कर दिए गए हैं। इस हवाले से जो बात हुई है और जो अमरीकी दफ्तर ख़ारजा की जानिब से कहा गया है उसमें इस मामले की, क्योंकि ये इंटेलिजेंस मामला है, इसकी तस्दीक या तरदीद बराह रास्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं की गई है। अमेरिका को जो दस्तावेजी सबूत दिए गए हैं भारत की पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हवाले से, इस पर हम बात करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है दुनिया न्यूज़ के चीफ सिक्योरिटी कॉरेस्पॉन्डेंट जनाब वजाहत एस खान ने। बहुत शुक्रिया वजह साहब, ये बताइएगा कि क्या हमारे पास मालूमात है इन डोसियर्स के हवाले से।
السلام علیکم خان صاحب. ان ڈوزیئرز میں وہ ثبوت، وہ مثالیں، وہ کیس سٹڈیز اور وہ دستاویزات ہیں جو پاکستان کے سول اور ملٹری حساس اداروں نے لنک کیے ہیں پاکستان کے اندر جو دہشت گردی، اس کی لاجسٹکس، اس کی ہدایات، اس کی مالی سرگرمیاں لنک کی ہیں بھارتی حکومت اور بھارتی انٹیلیجنس سے، جس کا کئی عرصے سے شک تھا. اس چیز کو عملی جامہ پہنا کر ایک خلاصہ دیا گیا ہے. اور یہ جو ڈوزیئرز ہیں، یہ اصل میں ایک ڈوزیئر ہے جسے 3 حصوں میں بانٹا گیا ہے، اور وہ 3 حصے جغرافیائی طور پر الگ الگ کیے گئے ہیں. کراچی، فاٹا اور بلوچستان الگ الگ ایک ڈوزیئر کے 3 حصے بنا کر پیش کیے گئے ہیں امریکہ کو. اور یہ وہی ڈوزیئرز ہیں جو پچھلے دنوں میں پاکستان کی حکومت نے اقوام متحدہ کو دیے تھے. اس ڈوسیئر پہ پھر بات کرتے ہیں. ایک تصحیح وہ یہ کہ جو ابھی ہم نے گفتگو آپ کو بتائی، یہ پاکستانی دفتر خارجہ کی جانب سے وہ بریف ہے جو کہ جناب نواز شریف کے ساتھ تھا جب انہوں نے امریکی صدر باراک اوباما سے ملاقات کی ہے، جس میں مسئلہ کشمیر کے حل کی بات کی گئی ہے، لائن آف کنٹرول پہ موجود ٹینشن کو کم کرنے کی بات کی گئی ہے، اور اس بات کی یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ اقوام متحدہ کی جانب سے جن شخصیات اور تنظیموں کے خلاف پاکستان میں کے خلاف دہشت گردی کی چھاپ لگائی گئی ہے یا انہیں دہشت گرد قرار دیا ہے، ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی. وجہ صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ یہ ڈوسیئر فارن آفس میں بنا ہے اور اس کی معلومات کیسے اکٹھی کی گئی ہے، کیا ہے یہ؟ خان صاحب، آئی ایس آئی کی اس میں لیڈ تھی، اور کم از کم ہمارے ذرائع کے مطابق آئی ایس آئی کے کم از کم 3 ونگز نے ان ڈوزیئرز کی لیڈ لی ہے. سب سے زیادہ کاؤنٹر انٹیلیجنس اور کاؤنٹر ٹیررزم، مطلب کہ وہ ونگ جو انٹیلیجنس کا مقابلہ کرتے ہیں، بیرونی انٹیلیجنس کا، اور وہ ونگ جو دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے ہیں، انہوں نے اس میں لیڈ لی ہے. مگر ساتھ ساتھ رینجز انٹیلیجنس جسے فیلڈ سیکیورٹی کہا جاتا ہے، کراچی میں ان کی مدد لی گئی ہے. سی ٹی ڈی والوں کی، جو پولیس کا ایک محکمہ ہے، نیا دہشت گردی کے خلاف بنا ہے، ان کی بہت مدد لی گئی ہے. ایف آئی اے، ایف سی انٹیلیجنس وغیرہ، سول اور ملٹری جو ہمارے حساس ادارے ہیں، مل جوڑ کر ساتھ بیٹھ کر انہوں نے اس کا خلاصہ بنایا ہے. پھر جو دفتر خارجہ ہے اسے اس کا خلاصہ دیا ہے، اور پھر دفتر خارجہ نے اپنی سفارتی زبان میں، جو ان کی خاص ایک ڈپلومیٹک لینگویج ہوتی ہے، پھر انہوں نے اسے ایک فائنل ایک بھیس دیا ہے. یہ پہلی بار یہ ڈوسیئر بنا ہے. اس انداز کے ثبوت پاکستان نے کبھی ایک جگہ پہ اس طریقے سے اکٹھے نہیں کیے گئے تھے، اور یہ بات حقیقت ہے کہ یہ پہلا اور سب سے پہلا اور سب سے منظم ثبوت ہے جو ایک جگہ اکٹھا کیا گیا ہے بھارت کی پاکستان میں دہشت گردی کے حوالے سے. خان صاحب، ثبوت سے زیادہ کاؤنٹر انٹیلیجنس، یعنی کہ انٹیلیجنس کی وہ شاخ جو دشمن کی انٹیلیجنس کا مقابلہ کرتی ہے، اس کے کچھ اصول ہوتے ہیں. اور کاؤنٹر انٹیلیجنس کا سب سے بڑا اصول ہوتا ہے کہ آپ کے پاکستان کے جو ذرائع ہیں وہ پس پردہ رہیں اور سامنے نہ آئیں، ڈسکلوز نہ ہوں، محفوظ رہیں. تاخیر کی ایک وجہ یہ تھی کہ انہیں ان ذرائعوں کو پروٹیکٹ کیسے کیا جائے. ساتھ ساتھ یہ اوریجنلی جب یہ ڈوسیئر لکھے گئے تھے تو یہ ہندوستان کو دینے کے لیے لکھے گئے تھے، یہ ایک اور زبان میں لکھے گئے تھے. اب کیونکہ ہندوستان کے ساتھ تو بات چیت کے کوئی امکان نہیں رہے پچھلے دنوں میں جب میٹنگز کینسل ہوئیں، تو ساتھ ساتھ یہ ایک نئے طریقے سے، ایک نئے فارمیٹ سے، ایک بین الاقوامی زبان میں جو اقوام متحدہ کو اور امریکہ کو سمجھ آئے اور پاکستان کا کیس اور بہتر بنے، تو یہ ایک اور نئے طریقے سے لکھے گئے اور پریزنٹ کیے گئے. اور تاخیر کی ایک اور وجہ یہ بھی تھی. بہت بہت شکریہ وجاہت خان ہمارے ساتھ تھے. یہ ڈوزیئرز جو ہیں یہ اب امریکہ کے حوالے کیے گئے ہیں. اس سے پہلے اقوام متحدہ کو دیے گئے تھے. بھارت کی پاکستان میں موجود دہشت گردی اور دہشت گردوں کے بارے میں یہ پہلی مفصل معلومات ہے جو پاکستان کی جانب سے بین الاقوامی طور پہ شیئر کی جا رہی ہے. بنیادی طور پہ یہ اکٹھے کیے گئے تھے ثبوت بھارت کے حوالے کرنے کے لیے، جس کے لیے پاکستان کے اس وقت کے مشیر، معاف کیجیے گا، اس وقت کے مشیر خارجہ اور قومی سلامتی کے مشیر جناب سرتاج عزیز، جو ابھی بھی قومی سلامتی کے امور کے مشیر ہیں، کیونکہ فی الحال صرف یہ اطلاعاتی ہیں کہ ان کو یہ عہدہ سے علیحدہ کیا جا رہا ہے، لیکن یہ ثبوت بہرحال انہوں نے دینے تھے، بھارت کے حوالے کرنے تھے. اور بھارت کے وزیر اعظم کے قومی سلامتی کے مشیر اجت ڈوبل سے، جو بھارت کے انٹیلیجنس کے سابق سربراہ بھی ہیں، ان کے حوالے یہ دستاویزات کرنی تھی، لیکن بھارت نے عین موقع پہ ایسے اقدامات کیے جس کی وجہ سے یہ دورہ نہیں ہو سکا تھا. اور یہ ثبوت
فی الحال براہ راست بھارت کے حوالے نہیں گئے، لیکن 100% یہ ثبوت اب براستہ امریکہ بھارت تک ضرور پہنچ جائیں گے۔ امریکہ میں اس وقت جناب وزیر اعظم کی سب سے اہم مصروفیت جاری ہے۔ امریکی صدر باراک اوباما سے ان کی ملاقات، اس سے پہلے وزیر خارجہ جان کیری سے ان کی ملاقات، اور اس دورے کے حوالے سے جو اس وقت ہو رہا ہے اور جو اب تھوڑی دیر بعد ہوگا، اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ممتاز سینئر صحافی اور مصنف جناب زاہد حسین نے۔ بہت بہت شکریہ زاہد صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ اس وقت جو صورتحال ہے، اس وقت بات چیت جاری ہے، یہ بات چیت کا نچوڑ آپ کے خیال میں کیا آنا ہے؟ کیونکہ کوئی سیکرٹ بات تو ہونی نہیں ہے، تمام چیزیں پبلک ریلم میں ہیں جو کچھ سامنے آنی ہے۔ آپ کے خیال میں اس وقت پاکستان کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ نواز شریف صاحب کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ کامران، یہ بات بالکل آپ کی صحیح ہے کہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں دو بنیادی نکات ہیں۔ اس میں سب سے بنیادی نکات جو ہے وہ خطے کی سیکیورٹی سچویشن پہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر براہ راست اس کا تعلق افغانستان کے حالات پہ ہے۔ تو یہ جو ہے بنیادی میرے خیال بات چیت میں جو ہے یہ سب سے آگے ہے ایجنڈا پہ، کہ اس کی وجہ یہی نظر آتی ہے کہ اس خطے میں جو صورتحال تیزی کے ساتھ بگڑتی ہوئی نظر آتی ہے، اس میں پاکستان اور امریکہ دونوں کے کنسرن موجود ہیں، اور یہی کنسرن ہے جس میں میرا خیال یہ ہے کہ اس طرح کی بات آ رہی ہے کہ دونوں ممالک کس طرح کوآپریشن کر سکتے ہیں اور کس طرح تعاون کر سکتے ہیں تاکہ افغانستان کی صورتحال جو ہے اس کو مزید خراب ہونے سے بچایا جا سکے۔ میرا خیال یہ کہ یہ اہم ترین نکتہ ہے اس چیز کا۔ اس کے بعد کچھ اور بھی ایسے مسائل ہوں گے جو کہ بہت طویل عرصے سے پاکستان اور امریکہ کے درمیان ان پہ مذاکرات ہوتے رہے ہیں، جس پہ جو ہے سول نیوکلیئر کوآپریشن کی بات ہے۔ اس پہ میرا خیال یہ ہے کہ کوئی فوری طور پہ کوئی نتیجہ نکلتا ہوا نظر نہیں آتا ہے، کیونکہ اس میں ایک پروسیس ہے اور اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جس میں طے کرنی ہے دونوں ممالک کو۔ تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس پہ کوئی بہت زیادہ پیش رفت ہوگی، حالانکہ اس پہ بہت زیادہ ہائپ ہوئی تھی امریکہ کے۔ مزید گفتگو اپنی جاری رکھتے ہیں، لیتے ہیں ایک چھوٹا سا کمرشل بریک، جس کے بعد واپس آئیں گے۔ تو صدر اوباما سے وزیر اعظم نواز شریف کی ملاقات، امریکہ کا دورہ، اس پر ہماری یہ گفتگو جاری ہوگی۔ جناب زاہد حسین ہمارے ساتھ ہیں۔ ویلکم بیک۔ اس وقت جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، صدر اوباما اور وزیر اعظم نواز شریف کی ملاقات جاری ہے۔ پروگرام کے پہلے حصے میں ہم نے مشترکہ اعلامیہ کے حوالے سے کچھ گفتگو کی، پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات کے حوالے سے، اور خاص طور پہ لائن آف کنٹرول پہ جو ٹینشن ہے اس حوالے سے ہم نے کہا کہ دونوں لیڈرز نے اس پہ بات کی ہے۔ یہ بھی کہ جناب نواز شریف نے جناب باراک اوباما کو یہ یقین دلایا ہے کہ پاکستان میں جن تنظیموں اور شخصیات کو دہشت گرد قرار دیا گیا ہے اقوام متحدہ کی جانب سے، پاکستان ان کے خلاف کارروائی کرے گا۔ پھر ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ کیا مشترکہ اعلامیہ جاری ہو گیا ہے یا نہیں ہے، اس لیے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ فارن آفس کی جانب سے بتایا گیا ہے۔ اب ہم آپ کو تصدیق کرتے ہیں کہ مشترکہ اعلامیہ جاری ہو چکا ہے، لیکن صرف اسلام آباد سے اور پاکستان کے دفتر خارجہ سے، کیونکہ ابھی جناب باراک اوباما اور جناب وزیر اعظم نواز شریف کی ملاقات جاری ہے۔ خیال یہی ہے، اور ہمیشہ ہوتا ہی ایسے ہے کہ جب ملاقات ہو جاتی اس کے بعد شاید مشترکہ اعلامیہ وائٹ ہاؤس سے اور وزیر اعظم کے دفتر سے ایک ساتھ جاری ہوتا، یا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے اور پاکستان کے دفتر خارجہ سے ایک ساتھ جاری ہوتا۔ لیکن بہرحال پاکستان کی جانب سے یہ مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے، جسے 2015 جوائنٹ سٹیٹمنٹ بائی پریزیڈنٹ اوباما اینڈ پرائم منسٹر نواز شریف کہا گیا ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ ملاقات ہو گئی ہے۔ ہمارے اندازے کے مطابق یہ ملاقات ابھی جاری ہے، اور یہ تقریباً 10-12 صفحات کی ایک بڑی تفصیلی دستاویز ہے جسے مشترکہ اعلامیہ کہا گیا ہے، اور کم از کم یہ اسلام آباد سے جاری کر دیا گیا ہے، اور یہ اس کی کاپی ہمارے پاس موجود ہے۔ ہم نے چیک کیا ہے وائٹ ہاؤس کی اور امریکی دفتر خارجہ کی جو ویب سائٹ ہے، اس میں مشترکہ اعلامیہ فی الحال موجود نہیں ہے، لیکن خیال یہی کیا جا سکتا ہے کہ یہ دونوں ملکوں کے درمیان طے شدہ دستاویز ہے، جو کہ جاری شاید اس ملاقات کے بعد، بلکہ یقینی طور پہ اس ملاقات کے بعد جاری ہونی تھی، لیکن بہرحال پاکستان کے دفتر خارجہ کی جانب سے اسے جاری کر دیا گیا ہے۔ اس وقت یہ ہمارے
ہاتھ میں موجود ہے۔ وقفے سے قبل ہمارے ساتھ پاکستان کے ممتاز سینئر تجزیہ کار اور مصنف جناب زاہد حسین موجود تھے۔ زاہد صاحب، ہوتا تو یہی ہے نا، جب جوائنٹ سٹیٹمنٹ تو اسی وقت آئے گا جب میٹنگ کنکلوڈ ہو جائے، نیگوسیشنز، بات چیت کمپلیٹ ہو جائے، تو دونوں ملک ایک ساتھ اس جوائنٹ سٹیٹمنٹ کو جاری کرے۔ کچھ کنفیوژن یہاں ہوا کہ شاید دفتر خارجہ کی ویب سائٹ پہ اسے جاری کر دیا گیا اور یہ پاکستان میں ہمارے پاس پہلے آ گیا تھا، اور یہ جو پاکستانی صحافی ہیں واشنگٹن میں ان تک بھی نہیں موجود تھا۔ آپ کے خیال میں یہ کچھ کنفیوژن ریپرزینٹ کر رہی ہے یہ بات؟ نہیں، کنفیوژن نہیں ہے اس میں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے جلد بازی میں اس کو اپنے ویب سائٹ پہ لگا دیا ہے، لیکن جوائنٹ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ملاقات سے پہلے طے ہو چکا ہوتا ہے، کیونکہ اس میں بیٹھ کے میٹنگ میں نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس سے پہلے جو ہے دونوں طرف کے جو ہے آفیشیلز بیٹھ کے اس پہ بات چیت کر کے ایک اعلامیہ کرتے ہیں۔ لیکن زاہد صاحب، اس کو نارملی تیار بھی ہوتا ہے اور اویلیبل بھی ہوتا ہے، لیکن امبارگوڈ ہوتا ہے نا، ایک امبارگو لگا دیا جاتا ہے کہ اس وقت سے اس وقت تک آپ اس کو نہیں جاری کر سکتے۔ شاید وہی کنفیوژن ہے۔ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ شاید ہم نے بالکل کنفیوژن یہی ہے کہ ہم نے جلد بازی میں شاید ویب سائٹ پہ اپنی لگا دیا ہے، جلدی ریلیز کر دیا ہے۔ میں خیال انتظار کرنا چاہیے تھا کہ جب میٹنگ ختم ہو جائے تو پھر لگائے، حالانکہ یہی اعلامیہ ہوگا، اس میں کوئی تبدیلی تو نہیں ہوگی۔ اسی وجہ سے تھوڑا کنفیوژن ہے، کیونکہ جو ہے عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ میٹنگ ختم ہونے کے بعد وہ جاری ہوتا ہے، حالانکہ تیار پہلے ہو چکا ہوتا ہے۔ اور اچھا، یہ چلے ایک چھوٹی سی پروسیجرل ایشو ہے، لیکن اس ملاقات کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو وہ کیا چیز ہوگی جس پہ ہم اپنے اطمینان کا اظہار کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اس سے پہلے خبریں آئی کہ بات ہوگی امریکہ کے افغانستان میں کنسرن کے حوالے سے، امریکہ کے پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کے کنسرنز کے حوالے سے، امریکہ کے پاکستان میں جو ایکسٹریمزم یا دہشت گردی جو ہمیشہ سے وہ کہتے ہیں، یعنی کہ امریکہ کی طرف سے ڈو مور کی ایک فہرست تھی اور ہم اپنی پوائنٹ آف ویو جا کے کر رہے تھے۔ تو اس مذاکرات سے ہم لے کے کیا آئیں گے، یا یہ کہ واقعی یہ صرف کنسرنز کی کہانی ہے؟ حالانکہ آج تو یہ خبر آئی ہے کہ امریکہ پاکستان کو F-16 جدید ترین F-16 طیاروں کا ایک نیا دستہ دینے والا ہے، جس سے اس بات کی نفی ہوتی ہے وہ جو پرسپشن پہلے نظر آ رہا تھا۔ دیکھیں کامران، جو دیکھ رہا ہوں میں، جو کہ مشترکہ اعلامیہ میں جو بات آئی ہے، تو اس لحاظ سے تو کہا جا سکتا ہے کہ ان کے الفاظ کافی اچھے ہیں۔ اس میں جو ہمارے کنسرن بھی ایڈریس کیے گئے ہیں، مثلاً یہ ایک طرفہ نہیں ہے۔ عام طور پہ جو ہے احساس یہ ہوتا تھا کہ شاید امریکہ کی طرف سے کوئی دباؤ جو پڑے گا اس کا اظہار جو ہے مشترکہ اعلامیہ میں آئے گا۔ یقین طور پہ ان کے بھی کنسرن موجود ہیں، وہ بھی اس میں نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دو تین چیزیں ہمارے لیے خاصی اہمیت کے حامل ہیں۔ ایک تو بنیادی طور پہ یہ بات ہے کہ جو زور جس بات پہ دیا گیا ہے کہ پاکستان اور امریکہ اپنے مشترکہ طور پہ جو ہے وہ ریجنل سیکیورٹی پہ کام کریں گے، اور یہ بات صحیح بھی ہے کیونکہ اس وقت دونوں ملکوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ افغانستان کی صورتحال میں ہمارے مفاد اور امریکہ کے مفاد جو ہے ایک حد تک مشترکہ ہیں۔ مشترکہ اس لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے دونوں کی خواہش یہ ہے کہ وہاں پہ اسٹیبلٹی آئے، اور دونوں کے انٹرسٹ میں یہ بات آتی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہمارے اختلافات موجود ہیں کہ طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ اچھا زاہد صاحب، ایک اور چیز بھی بڑی اہم ہے نا کہ وزیر اعظم کے دورہ اب اختتام پذیر ہے، اگلے تین چار ہفتوں میں آرمی چیف جنرل راحیل شریف بھی واشنگٹن جانے والے، تو ایک طرح سے تسلسل نظر آ رہا ہے، یہ سول قیادت اور اس کے بعد فوجی قیادت۔ اس کا مطلب یہ کہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو کنکلوڈ کی جا رہی ہیں۔ بالکل وہی بات ہے کہ جہاں یہ پورا جو ہے اس وقت جو ہمارے اور امریکہ کے تعلقات میں سیکیورٹی، ریجنل سیکیورٹی جو ہے بنیادی اہمیت رکھتی ہے، تو اس لحاظ سے یہ بات صحیح ہے کہ آپ کو اس مشترکہ اعلامیہ بھی نظر آئے گا۔ اس سے پہلے جو ہے آپ ISI کے چیف جو ہیں وہاں پہ ابھی تک موجود تھے، وہاں پہ ان کے بھی مذاکرات چل رہے تھے، اور یقینی طور پہ جو ان کے مذاکرات چل رہے تھے وہ افغانستان کے اوپر زیادہ تھے۔ اور اب جو ہے راحیل شریف شاید نومبر میں ان کا دورہ ہوگا، تو میں یہ یقینی بات یہ ہے کہ ایک تسلسل ہے اس کا، اور اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جو ہے خاص طور پہ جو خطے کی جو صورتحال تبدیل ہو رہی ہے، تبدیلی سے، اور خاص طور پہ افغانستان کی صورتحال کی وجہ سے دونوں ممالک، خواہش یہ ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان کوئی زیادہ ایک لحاظ سے کوآپریشن بڑھایا جائے، اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا نتیجہ نکلتا ہے، لیکن فی الحال تو ایسے ہی نظر آتا ہے۔ لیکن ایک اور بات کامران جو اس میں آ رہی ہے جوائنٹ اعلامیہ میں، وہ یہ تھا کہ لائن آف کنٹرول پہ جو ہے چیزیں جو خراب ہو رہی ہے صورتحال ہندوستان اور پاکستان کی، اس کے پہ بھی تشویش کا اظہار کیا گیا ہے، اور اس بات پہ زور دیا گیا ہے کہ کشمیر کے مسئلے کو دونوں ممالک ہندوستان اور پاکستان مل کے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ظاہر ہے کہ بہت اہم بات ہے، کشمیر کا ذکر بھی ہے اور دونوں مل کے کریں گے، اور جوائنٹ اسٹیٹمنٹ میں یہ بات وقت چھوٹے
چھوٹے سے کمرشل بریک کا، جس کے دوران آپ نیوز ہیڈ لائنز بھی دیکھیں گے. نیوز ہیڈ لائنز کے بعد ہم واپس آتے ہیں. دنیا خبر کی دنیا. اس کو ہم نے کاغذ پہ لکھ کے اس کو پکا کر دیا ہے. اگر ایسے ہی چلتا رہتا تو 2 سال کے اندر پی سی بی بینکرپٹ ہو جاتا. اگلے سال دسمبر میں انڈیا پاکستان کی پوری سیریز ہوگی. کم سے کم 30 ارب روپیہ ہمیں ملے گا. پاکستان کے خلاف ہی لیا ہے نا لو ہاتھ میں. ان کی طرف سے پھر خبر نہیں ہے. ویلکم بیک. پاکستان میں شاید ہی کوئی پاکستانی ہو جسے اس بات پہ ذرا سا بھی شک ہو کہ پاکستانیوں کی رسوائی ہوئی. بھارت نے موقع جانا اور پچھلا 1 ہفتہ تقریباً پاکستانیوں کے لیے بھارت نے رسوائی کے لیے چنا. یہ وہ وقت تھا جب وزیر اعظم جناب نواز شریف امریکہ کے دورے پہ جا رہے تھے. اپنے ساتھ دستاویزی ثبوت لے کے جا رہے ہیں. بھارت کے پاکستان میں دہشت گردی کے حوالے سے جو ثبوت ہے وہ امریکہ کے حوالے کرنے ہیں. یہ پورا موقع اور یہ پورا زمانہ وہ ہے جب پاکستان اپنی طرف سے پوری تیاری کر رہا ہے اور اس ٹائمنگ کے حوالے سے بھارت میں پاکستان کے خلاف طوفان کھڑا کیا گیا اور ایسا لگتا ہے کہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پاکستان کو رسوا کیا گیا. اس کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ کو استعمال کیا گیا. پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین اور دوسرے حکام کو بھارت آنے کی دعوت دی گئی اور جیسے ہی وہ بھارت پہنچے ایک نیا تماشا دیکھنے میں آیا. بھارت کے کرکٹ بورڈ کے ہیڈ کوارٹرز پر ایسا لگا کہ اچانک حملہ ہو گیا ہے. دیکھنے میں یہ آیا کہ پولیس اور سیکیورٹی فورسز نظر نہیں آ رہی. لوگ اس دفتر کے اندر گھس گئے اور بھارتی کرکٹ بورڈ کے سربراہ سے بدتمیزی کرتے ہوئے براہ راست ٹیلی ویژن پہ دکھائے گئے. اس کے بعد سے بھارت کے کرکٹ بورڈ نے اپنے مہمانوں کی ایک نہ پوچھی. وہ مہمان ممبئی سے ہوتے ہوئے دلی چلے گئے. بھارتی کرکٹ بورڈ خاموش رہا حتیٰ کہ جناب شہریار خان واپس آ گئے اور آ کے انہوں نے ایک بڑی پریس کانفرنس میں 17 بار کہا کہ وہ فون کا انتظار کرتے رہے مگر وہ فون نہ آیا. لیکن جناب شہریار خان کی امیدیں اور حسرتیں آج بھی باقی ہیں. جی ہاں، کل انہوں نے 17 بار کہا کہ انہیں وہ فون نہیں آیا لیکن آج وہ دبئی جا رہے تھے بھارتی انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کی کسی میٹنگ میں. لیکن جانے سے پہلے ایک بار پھر انہوں نے میڈیا سے بات کی اور پاکستان بھر کو حیرت میں ڈال دیا جب انہوں نے کہا کہ ان کی امیدیں ابھی ختم نہیں ہوئی ہیں. دروازہ کھلا ہے. بھارت کے ساتھ سیریز ہو سکتی ہے. وہاں سے خبریں آ رہی کہ ابھی دروازہ بالکل بند نہیں ہوا ہے، تھوڑا سا کھلا ہے. اور دیکھیے بات اگر ہو جاتی ہے، مطمئن ہو جاتے ہیں دونوں طرف سے، تو پھر بھی ایک ہلکا سا چانس ہے. آخر یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے؟ پچھلے 2 پروگرام میں ہم نے تفصیل سے اس پہ گفتگو کی ہے. آج اس سلسلے میں ہم پاکستان کرکٹ بورڈ کا تفصیلی موقف حاصل کر رہے ہیں. اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کی ایگزیکٹو کمیٹی کے سربراہ جناب نجم سیٹھی نے. بہت بہت شکریہ نجم سیٹھی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. آپ یہ بتائیے گا کہ یہ سب کچھ جو ہوا 2 دن تک، آپ خود بھارت میں تھے، آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، پورے پاکستان نے دیکھا ہے. صرف کرکٹ بورڈ کی بات نہیں ہے، ہمارے کومنٹیٹرز کو بھی رسوا کیا گیا. وسیم اکرم کو، شعیب اختر کو بھی کیا گیا، علیم ڈار کو بھی رسوا کیا گیا. اور پھر پاکستانی سنگرز کے حوالے سے پاکستان کے بارے میں جو کچھ ہوتا رہا ہے، حتیٰ کہ کل جناب شہریار خان کو جو کل واپس آئے ہیں، پرسوں ان کو فار سم ریزن کسی بھارتی ٹیلی ویژن چینل پہ انٹرویو دینے کے لیے بھی بیٹھے گئے. ان سے اس قسم کے سوالات پوچھے گئے جس کا تصور بھی نہیں کیا جاتا. لیکن بہرحال یہ سب کچھ ہوا ہے. اس کے باوجود بھی آج شہریار صاحب کہتے ہیں کہ ایک دروازہ کھلا ہوا ہے. آپ اس بات کی تائید کریں گے کہ ابھی دروازہ کھلا ہے اور ہمیں اس دروازے کو کھلا رکھنا چاہیے اور انتظار کرنا چاہیے؟ بڑی مہربانی کامران. ایسے ہے کہ جب یہ دعوت نامہ آیا ان کی طرف سے تو اس وقت یہ سوچ تھی کہ اگر انہوں نے نہ کرنی ہوتی اور کینسل کرنا ہوتا تو وہ ایک اعلان کر دیتے یا انڈین گورنمنٹ اعلان کر دیتی. تو جب انہوں نے کہا، دعوت دی اور یہ کہا کہ ہم آپ کو نقصان نہیں ہونے دیں گے، ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ہم نے سوچا کہ یہ اچھا ہے، انہوں نے دعوت دی ہے، اس کو دروازہ انہوں نے کھلا چھوڑا ہے. ابھی انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، نہ ہی انڈین حکومت نے ان کے اوپر کوئی فیصلہ تھرسٹ کیا. تو اس صورت میں ہم وہاں چلے گئے ان کے انویٹیشن پہ. وہاں جو کچھ ہوا وہ آپ نے اس کا بیان کر ہی دیا ہے. اب میں شاید اس سے اتفاق نہیں کروں گا کہ کوئی وہ سازش تھی. میرا خیال ہے انہیں خود ہی یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ ہوگا. وہ دراصل پریشان اس بات پہ ہو گئے کہ یہ اتوار کو ان کا میچ ہے انڈیا کا اور ساؤتھ افریقہ کا.
اور شاید جو دھمکی تھی وہ یہ تھی کہ اگر آپ پی سی بی کے ساتھ بات چیت کریں گے یا اس قسم کی کوئی چیز ہوگی تو شیو سینا جو ہے وہ اس میچ کو ڈسٹرپٹ کر دے گی. اب آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس پہ کتنے امیدیں وابستہ ہیں اس سیریز کے اوپر, تو اس لیے شاید ان ایکسٹریمسٹ کو پیسیفائی کرنے کے لیے انہوں نے یہ موقف اختیار کیا, اور ہمیں انہوں نے اشارہ کر دیا اسی وقت, ڈائریکٹ براہ راست انہوں نے ہمیں اشارہ کیا کہ یہ اب پوسٹ پون کرنی پڑے گی میٹنگ. جس کے بعد میں تو دلی سے واپس آ گئے سبحان, اور میں ٹو یو اے ای, ہمارا وہاں پی ایس ایل کے معاملات تھے دبئی اور شارجہ کے ساتھ, ہم نے وہ وینیو کاسٹ ڈسکس کرنے تھے, ہماری پہلے سے یہ طے تھی. اور شہریار صاحب نے کہا کہ میں دلی جاتا ہوں, میں وہاں جا کے شرد پوار اور ارون جیٹلی جو کہ فائنانس منسٹر ہیں ان سے ملاقات کرتا ہوں, دیکھتا ہوں ہندوستان کی حکومت کا کیا موقف ہے, اور راجیو شکلا جو کہ آئی پی ایل کے ہیں اور سربراہ ہیں ان سے بھی بات کرتا ہوں, شاید اندر کی بات وہاں سے کو پتہ چلے کہ کیا موڈ ہے ان کا. لیکن تو انہوں نے شکلا صاحب سے تو ملاقات کی, اور شکلا صاحب نے آگے سے یہ کہا کہ نہیں ابھی دروازے کھلے ہیں, مگر پھر شہریار صاحب نے دوسری ملاقاتیں نہیں کی اور وہ واپس آ گئے. نجم صاحب, جو آپ کا میزبان تھا, پہلی تو چیز یہ ہے کہ ایک سیریز تو ہمارے یہاں ہونی ہے, یہ سیریز کا جو بات ہے ہمارے یہاں, تو ہم تو میزبان ہیں اور میزبان کے پاس جو ہے وہ مہمان آتا ہے, لیکن چلے ہم ان کے پاس چلے گئے. پھر آپ دعوت نامے کی ایک بات کر رہے ہیں, وہ کون سا دعوت نامہ ہے؟ کیونکہ کل جو شہریار صاحب نے میڈیا کو جو دعوت نامہ دکھایا وہ ایک ویزا ریفرل لیٹر ہے جو کہ جنرل مینیجر نے کرکٹ بورڈ کے, انڈین کرکٹ بورڈ کے لکھا ہے انڈین ہائی کمیشن کو کہ ان 4 حضرات کو ویزا دے دیا جائے. کہ اب وہی دعوت نامہ ہے, اور اگر اسی کو ہم دعوت نامہ تصور کر کے گئے ہیں تو اس کے یہ مہمان کی بے عزتی ہو رہی ہے. تو میزبان جو ہے وہ مہمان کو آج بھی جناب شہریار صاحب گلا کر کے گئے ہیں کہ ابھی تک ان کو کوئی خط نہیں لکھا ہے, اب وہ خود خط لکھ رہے ہیں, آئی سی سی کو لکھ رہے ہیں کہ مجھے بے عزت کیا گیا ہے, مجھے بلایا گیا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ سوچے سمجھا منصوبہ؟ نہیں کامران, ایسے نہیں ہے, یہ آپ نے بہت سی باتیں ازیوم کر لی ہیں, ایسے نہیں ہے. اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو بتاؤں کیا ہوا. فرمائیے. جب شہریار صاحب گئے ہوئے تھے آئی سی سی میٹنگ اٹینڈ کرنے اس مہینے کی 10, 11, 12 تاریخ کو, تو وہاں ان کی سرینواسن صاحب سے ملاقات ہوئی جو کہ آئی سی سی کے پریزیڈنٹ ہے اور اس سے پہلے بی سی سی آئی کے بھی سربراہ تھے. اور وہاں سرینواسن نے یہ کہا کہ دیکھیے, ہم نے ان سے یہ کہا کہ ابھی وہ ہماری سیریز کی اناؤنسمنٹ کریں اب. تو انہوں نے کہا اب نیا پریزیڈنٹ ہے, آپ کی ان سے بات کروا دیتے ہیں. تو سرینواسن صاحب نے شہریار صاحب کی ششنک صاحب سے بات کروا دی ٹیلی فون کے اوپر, جہاں ششنک صاحب نے یہ کہا کہ ہم آپ کو دعوت نامہ دے رہے ہیں, آپ آ جائیے, ہم سے بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں, میں معذرت چاہتا ہوں, میں دبئی نہیں آیا, مجھے یہاں مصروفیت تھی. تو شہریار صاحب نے کہا ٹھیک ہے, پھر آپ ہمیں دعوت نامہ دے دیں. دلچسپ بات یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں ویزا کے لیے کسی قسم کی انویٹیشن کی ضرورت نہیں ہے. شہریار صاحب کے پاس ڈپلومیٹک پاسپورٹ ہے, میرے پاس ساؤتھ ایشیا وہ سارک والا پاسپورٹ ہے, اور سبحان کے پاس پہلے سے ہی 2 ویزے لگے ہوئے تھے, تو اس لیے ہمیں ویزے کی درکار نہیں تھی. تو انہوں نے جیسے اگر ہم سے کوئی دعوت نامہ مانگتا ہے تو وہ ہم اپنے لاجسٹکس والوں کو کہتے ہیں جی کہ ایک انویٹیشن لیٹر بھیج دیں. تو یہ ایک فالو اپ تھا اس کا, جسٹ ان کیس کہ کسی قسم کی ڈاکیومنٹیشن کی ضرورت پڑے, جس کی ضرورت نہیں پڑی. مگر اس پہ کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اٹ واز این انویٹیشن, اور اس کے اوپر آپ کو بھی کوئی شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یار ہم بھی اتنے بے غیرت نہیں ہیں کہ کسی انویٹیشن کے بغیر اٹھ کے چلے جائیں بھیک مانگنے, ایسی بات نہیں ہے. لیکن ہوا کیا, یہ جو کچھ ہو رہا تھا بامبے میں, تو ہمارا جو ہوسٹ تھا وہ ہمارا ہوسٹ اور ہمارا چیئرمین یہ ان کا گیسٹ تھا. چلے آپ سین پہ نہیں تھے, لیکن وہ ہوسٹ ہمارا کدھر چلا گیا؟ وہ ہوسٹ جو تھا ہمارا چیئرمین جو ہے شہریار صاحب, کل انہوں نے جو باتیں کی ہیں, جس طریقے سے انہوں نے اپنی بے بسی کا اظہار کیا ہے, یہ ہم کوئی اسیوم نہیں کر رہے ہیں. نجم صاحب ایک سیکنڈ ذرا سن لیجئے نا شہریار صاحب کو آپ پلیز. میں نے کہا کہ جی پھر کہاں آؤں, میں تو آنے کو تیار ہوں, اگلے ہفتے میں فری ہوں. بی سی سی آئی سے فون آیا, آج کینسل ہو رہی ہے میٹنگ. ٹھیک ہے بھائی. اس کے بعد میں انتظار میں رہا کہ اب وہ دوبارہ فون کریں گے. ان کی طرف سے پھر خبر نہیں آئی. ہم انتظار کرتے رہے, شام تک انتظار کیا, ان کی طرف سے اور کوئی مجھے نیوز نہیں آئی, کوئی خبر نہیں آئی کہ ہم کب ریشیڈیول کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. انتظار کرتا, دن بھر انتظار کیا. جب کوئی وہاں سے خبر نہیں آئی, ہوائی جہاز میں بیٹھ کے میں دہلی آ گیا, وہ بھی نہیں آیا, کچھ نہیں آیا. جب 2-3 بج گئے تو میں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ بھئی اب میں کسی سے بات نہیں کروں.
اس لیے کہ 1.5 دن گزر گیا ہے, 36 گھنٹے قریب ہو گئے ہیں, آپ کی طرف سے کوئی خبر نہیں ہے, اور اتنا بھی نہیں کہ بھائی معذرت کرتے ہیں کہ آپ کو یہ تکلیف ہوئی. یہ بات غلط تھی, منتظر تھا کہ کوئی نہ کوئی تو مجھ سے بات کرے گا. وہ بات چیت ہی نہیں ہوئی, اور بات چیت نہیں ہوئی تو کوئی ری شیڈولنگ کی بات بھی نہیں ہوئی, کوئی BCCI کی طرف سے کچھ نہیں آیا. تو میں یہ فیصلہ کیا کہ اب میں واپس جاتا ہوں. اب نجم صاحب آپ بتا دیجئے, بے عزتی کس کو کہتے ہیں, رسوائی کس کو کہتے ہیں, یہ ساری آپ کہانی سن رہے ہیں. یہ ہے مہمان اور وہ ہے ہمارا میزبان. نہیں میں سن رہا ہوں, یہ کیا ہے, آپ خود سن لیں. اب آپ بتائیں کہ ارے کامران میں سن رہا ہوں, آپ کو ذرا سن رہا ہوں, میں نے سنا ہے ساری بات. فرمائیے. اب میں آپ کو بتاؤں شہریار صاحب کے جو وہ کہنا چاہ رہے تھے اور کیا کیا گئے. دیکھیے شہریار صاحب کا خیال تھا کہ ششنک صاحب ان کو فون کریں گے اور ساری بات سے آگاہ کریں گے. ہوا ایسے کہ ششنک صاحب نے ان کو فون نہیں کیا, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. مگر اب میں بات یہ مجھے کہنی نہیں چاہیے تھی, کیونکہ اب آپ نے اس طریقے سے بات کی اور شہریار صاحب نے بھی بات کو چھپایا ہے. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم لوگ جب ہوٹل میں تھے تو ششنک صاحب ہمارے ساتھ جو ساری کمیونیکیشن کر رہے تھے وہ اپنی اہلیہ کے ذریعے کر رہے تھے. ان کی اہلیہ اور شہریار صاحب کی اہلیہ ایک ہی کمرے میں بیٹھے تھے اور ساری کمیونیکیشن ان کی اہلیہ کے ذریعے ہو رہی تھی, کیونکہ ششنک صاحب سارے پیغام ان کے ذریعے بھیج رہے تھے. اب آپ نے مجھے فورس کر دیا کہ میں آپ کو یہ بات بتاؤں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بے بسی کی بات نہیں تھی. ہمیں ہر سٹیج پہ ہم آگاہ تھے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, اور ہمیں یہ بھی کہہ دیا گیا تھا کہ آپ کے ساتھ رابطے میں ہم رہیں گے. آج کی میٹنگ کینسل ہو گئی ہے بیکاز یہ جو حالات ہو گئے ہیں, اور اب ہماری سینٹرل کمیٹی جو ہے ورکنگ کمیٹی وہ بیٹھی ہوئی ہے اور ہم شام تک یہ بیٹھے رہیں گے. ہمارے اور بھی ایجنڈے کے اوپر آئٹمز تھے تو وہ ان کو ہم ختم کریں گے. اور مجھے پتا ہے کہ ان کے اوپر یہ بھی ایجنڈے کے اوپر آئٹم تھا کہ اگر شیو سینا نے ساؤتھ افریقہ والا میچ جو یہ اگلی اتوار کو ہونے جا رہا ہے اس کو ڈسٹرپٹ کر دیا تو پھر کیا ہوگا. تو یہی جب شہریار صاحب دلی گئے ان کا خیال تھا یہ کہ شاید دلی میں کوئی رابطہ ہو جائے, اور وہ شکلا صاحب کو ملنے گئے, راجیو شکلا صاحب کو ملنے گئے. اور میں آپ کو بتا دوں راجیو شکلا صاحب نے آج بھی انٹرویو دی ہے ڈان کو, ذرا پڑھ لیجئے. غفار کو انہوں نے انٹرویو دی ہے جس پہ راجیو شکلا صاحب نے کہا ہے کہ دروازے کھلے ہیں. وہ راجیو شکلا صاحب انڈین کرکٹ بورڈ کے لیے تو نہیں بولتے ہیں. راجیو شکلا صاحب چلے وہ ہمارے ہوسٹ تو نہیں تھے, ہمارے ہوسٹ تو یہ ششنک صاحب تھے. اب یہ جو تصور اور یہ کہانی ہمیں سنائی ہے, جو تصویر پیش کی ہے شہریار صاحب نے, یا تو سراسر جھوٹ بول رہے ہیں, ان سے بڑا کوئی جھوٹا نہیں ہے. جیسے کہ آپ نے کہا کہ جی یہ بالکل غلط پیش کر رہے ہیں, تو یہ ہوا کیا ہے پھر یہ, یعنی کہ ان کو سارا پتا تھا. کس قسم کی زبان استعمال کر رہے ہیں, نہیں اور کیا استعمال کروں نجم صاحب, یہ آپ سن لیجئے, یہ آپ پھر سن لیجئے. آپ سے یہ توقع نہیں ہے کامران. ارے تو آپ کیا کہہ رہے ہیں, زبان مت استعمال کیجئے. نجم صاحب آپ نے فرمایا, آپ ذرا خیال رکھیں, نجم صاحب آپ سے یہ توقع نہیں ہے کہ آپ اس قسم کی زبان. نجم صاحب آپ نے فرمایا کہ ہماری مسلسل رابطے میں تھے, ہم مسلسل ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں تھے. ششن کی بیوی اور شہریار کی بیوی آپس میں مسلسل رابطے میں تھے. یہ بڑی زبردست بات ہے کہ شہریار صاحب کی بیوی بھی تھی اور وہ دراصل وہ ششن صاحب کی بیوی کے ساتھ مسلسل کانٹیکٹ میں تھی, مسلسل کانٹیکٹ میں آ رہے تھے. اور شہریار صاحب جو ہے وہ کل ہمیں یہ پوری کہانی سنا گئے. ایک بار پھر سن لیجئے آپ, تاکہ آپ کو خود اطمینان ہو جائے کہ اس کو ہم کیا کہیں, اس کو جھوٹ نہ کہیں تو کہ سچ کہیں. اس کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ سن لیں نا, آپ پلیز سنیں, یہ آپ کا چیئرمین ہے نا. نہیں میں نے سنا ہے, میں آپ کو ایک بتانے کی کوشش کر رہا ہوں, آپ الٹا چڑھائی کر رہے ہیں. آپ نے ایک موقف اختیار کر لیا ہے, آپ جنگجو قسم کی باتیں کر رہے ہیں. ارے نجم صاحب یہ جنگجو باتیں ہیں, یہ آپ کا چیئرمین, آپ کے چیئرمین صاحب فرما رہے ہیں. ہندوستان کے اندر کامران سارا میڈیا ہندوستان کے اندر BCCI کی تنقید کر رہا ہے, شیو سینا کو تنقید کر رہا ہے کہ ایک چھوٹے سے گروہ نے, ایکسٹریمسٹ گروہ نے اتنی بڑی یہ حملہ کر کے یہ گڑبڑ کر دی. وہاں تنقید ہو رہی ہے اور ہماری تعریف ہو رہی ہے کہ دیکھیے یہ کرکٹ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. نجم صاحب یہ بھی آپ سن لیں, کائنڈلی سن لیں. الٹا ہمارے گلے پڑ رہے ہیں, کائنڈلی آپ سن لیجئے. ہماری جو تعریف ہو رہی ہے, شہریار صاحب ایک ٹیلی ویژن انٹرویو کے لیے گئے, انہوں نے انڈیا ٹوڈے چینل کو انٹرویو دیا. اس پورے ماحول میں ان سے جو پوچھا گیا, آپ ذرا سن لیجئے, آپ سنیں, یہ ہماری جو تعریف ہو رہی ہے ذرا آپ سن لیجئے. شہریار صاحب سے جو پوچھا گیا, ایک بار کائنڈلی سن لیں آپ, سنائیں پلیز. There are Indians today who will turn around watching this program and say, why don't we take the approach to Pakistan
that the world took towards South Africa during the apartheid years, which was that for 30 years South Africa was virtually ostracized, or 20 odd years South Africa was ostracized from the world of cricket. Why should the same attitude not be taken? So long as Pakistan continues to sponsor terror, so long as the ISI continues to sponsor terror, we need to take that attitude. یہ ہماری پذیرائی ہو رہی ہے, یہ ہماری تعریف ہو رہی ہے کہ پاکستان کو کیوں نہیں ساؤتھ افریقہ کی طرح سے 25 سال کے لیے کرکٹ سے باہر کر دیا جائے, کیونکہ پاکستان دہشت گردی کرتا ہے, کیونکہ پاکستان کی ISI دہشت گردی کرا رہی ہے. یہ ہماری پذیرائی ہو رہی تھی. یہ آپ نے سوال پوچھنے ہیں یا آپ اپنا ایک موقف دینے جا رہے ہیں؟ آپ فرما دیجیے. آپ نے تو مجھے کہا تھا میں نے کچھ سوال پوچھنے ہیں. آپ تو سوال تو پوچھ نہیں رہے ہیں, آپ تو ایک موقف لے کے چل پڑے ہیں. آپ تو زیادہ بول رہے ہیں, مجھے تو بولنے نہیں دے رہے آپ. اب آپ بولیے. ارے بھائی مجھے بولنے دینا. بولے آپ ذرا چپ کر جائیے, میری بات سنیے. دیکھیے ہمیں یہ ضرور کہنا چاہیے, جیسے انڈین میڈیا بھی کہہ رہا ہے کہ یہ انڈین گورنمنٹ جو ہے اور وہاں کے سپوکسمن جو ہیں وہ سیاست کیوں بیچ میں لا رہے ہیں. دیکھیے پہلے بھی تو ہماری ہندوستان کے ساتھ جنگیں ہوئی ہیں نا, 3 جنگیں ہوئی ہیں. کرکٹ تو کھیلتے رہے ہیں نا ہم لوگ. تو یہ تو نہیں ہوا کہ کرکٹ نہ انہوں نے روکی ہم نے روکی, اپ اینڈ ڈاؤن رہا ہے, جنگ بھی ہوئی ہے پھر کرکٹ بھی کھیلتے رہے ہیں. تو یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ وہاں ایک چھوٹا سا گروہ ہے, ایک اس وقت حکومت ہے جو کہ جس نے پاکستان کے خلاف ایک موقف اختیار کیا ہوا ہے. ہم نے پہلے ان کے ساتھ, پاکستان کی حکومت نے ان کے ساتھ امن کی بات کی, انہوں نے ہماری امن کی بات نہیں سنی. پھر اب ہمیں بھی ان کو وہی زبان استعمال کرنی پڑ رہی ہے جو وہ ہمارے خلاف کر رہے ہیں. مگر BCCI اور PCB آپس میں وہ زبان نہیں استعمال کر رہے. تو میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ BCC اور PCB کرکٹ کھیلنا چاہتے ہیں. PCB کی حکومت جو ہے وہ ہمیں نہیں روک رہی کہ آپ کرکٹ نہ کھیلیں. BCCI کی حکومت جو ہے انہوں نے ابھی تک روکا تو نہیں ہے, مگر اشارے یہ کر رہے ہیں کہ وہ نہیں کھیلنے دیں گے. تو آپ کو اور ہمیں اور ہر سینسیبل آدمی کو یہ کہنا چاہیے کہ یہ ایکسٹریمسٹ ہندو گروپس جو ہیں ان کو کرکٹ کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے. پاکستان کی عوام, ہندوستان کی عوام, دنیا کی عوام, دونوں کرکٹ بورڈز, ICC سب چاہتا ہے کہ یہ گیم آف کرکٹ کے اندر پولوشن نہ آئے پالیٹکس کی. اب اگر ہندوستان کی حکومت یہ کر رہی ہے تو ہمیں ان کو کنڈیم کرنا چاہیے. اور میں آپ کو بتاؤں ہندوستان کا میڈیا ان کو کنڈیم کر رہا ہے, مگر آپ تو ہمیں کنڈیم کر رہے ہیں. یار ارے بھائی ایسے تو نہ کریں نا. اچھا نجیب صاحب, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹکس نہیں آنی چاہیے. نجیب صاحب گزشتہ سال آپ نے جب کہا تھا کہ ہم بگ 3 کو جوائن کر رہے ہیں, ہم ان کا اثاثہ بنیں گے, وہ ہمارے اثاثہ بنیں گے, دسمبر میں کوئی گنجائش نہیں ہے ہر صورت میں, یعنی کہ اس دسمبر میں اب سے 2 ماہ بعد بھارت پاکستان کی پوری زبردست کرکٹ سیریز ہوگی, ہر چیز ہوگی. اور یہ آپ کا قوم سے وعدہ تھا, یہ آپ کی کیلکولیشن تھی, یہ آپ نے سب کچھ کہا تھا. ایک بار ذرا وہ بھی سن لیتے, پھر اس کے فوراً بعد آپ اپنا جواب دے دیجیے گا. انڈیا کی پوزیشن یہ تھی کہ پاکستان کے ساتھ نہیں کھیلنا, اور وہ کوئی نہ کوئی ایکسکیوز لے رہے. اب انہیں ہماری ضرورت ہے. بڑا برا لگتا ہے کہ جی ساؤتھ ایشیا انڈیا بن رہا ہے چیئرمین اور بگ 3 کا حصہ بن رہا ہے, اور پاکستان باہر بیٹھا ہوا ہے اور اپوز کر رہا ہے. ان کو بھی لیجٹمیسی چاہیے اپنے لیے. اس لیے ہم نے سوچا کہ یہ جو ہماری ایک لائبلٹی بن گئی ہے کہ ہم اکیلے رہ گئے ہیں, اس کو ایسٹ بنایا جائے. اس کو پھر ایسٹ بنا کے کہا جائے اگر ہمارا سپورٹ چاہیے تو پھر بتائیں ہمیں کیا دیں گے. تو اس طریقے سے اس کو نیگوشیٹ کیا. جی رجب صاحب. بالکل. اب سوچئے ذرا کہ جب میں چیئرمین بنا, ایکٹنگ چیئرمین بنا, تو اس وقت کیا صورتحال تھی. ذکا اشرف صاحب نے 2012 میں جبکہ ہندوستان نے آنا تھا پاکستان اور سارے پیسے پاکستان کو ملنے تھے, ہندوستان نے نہ کر دی, ہم نہیں آتے پاکستان کیونکہ ممبئی ہو چکا ہے. تو ذکا اشرف صاحب نے کیا کیا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم ہندوستان آ کے کھیل لیتے ہیں اور آپ ہمیں پیسے مت دیں, سارے پیسے اپنے پاس ہی رکھ لیں. تو کوئی فائنینشیل ڈیمیجز نہیں کلیم کیے, انفیکٹ ہندوستان کو کہہ دیا کہ آپ پیسے سارے رکھ لیں. یہ صورتحال تھی. آگے جا کے ذکا اشرف صاحب نے 9 لوگ ایک طرف ہو گئے اور آپ باہر اکیلے کھڑے رہے, انہوں نے کہا ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے. تو اس قسم کی سچویشن میں یہ ہندوستان سے ایک فارمل ڈائلاگ کر کے ICC کے منٹس کے اندر ریکارڈ کر کے کہ انڈیا پاکستان کی 6 سیریز ہوں گی, جس میں 4 ہماری ہوں گی, 2 ان کی ہوں گی اگلے 8 سال کے اندر, جس کے اندر 4 سیریز ہماری, مطلب ہے 4 سیریز سے سارے پیسے ہمیں ملیں گے. تو یہ معاہدہ کرانا اور ایگزیکٹو کمیٹی کی 5 ممبر رکنی کمیٹی کے اندر پاکستان کو ایک سیٹ ملنا اور پریزیڈنسی پاکستان کو ملنا, یہ چھوٹی اچیومنٹ نہیں تھی. اب آپ کہیں گے کہ جی پھر اگر آپ نہیں کھیلتے تو فائنینشیل ڈیمیجز کیا ہوں گے, انہوں نے نقصان کیا ہوگا اگر وہ نہیں کھیلتے. عرض یہ ہے نہ پہلے نہ آج, نہ پہلے ICC کے انڈر نہ آج جو نیا ICC ریگولیشن ہے کہ بائی لیٹرل اگریمنٹس ہوں گی, کہیں نہیں لکھا ہوا
کہ اگر ایک سائڈ دوسری سائڈ کو نہیں کھیلتی کیونکہ حکومت اس کو روکتی ہے یا قانون یا عدالت اس کو روکتی ہے تو وہ پھر کوئی کمپنسیشن کلیم نہیں کر سکتی دوسری سائڈ. اسی لیے یہ پرابلم پہلے بھی تھا اب بھی ہے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. تو آج اگر انڈین حکومت بی سی سی آئی کو کہتی ہے کہ آپ نہیں کھیل سکتے تو ہم کوئی ڈیمیجز نہیں کلیم کر سکتے, لیکن اور اگر وہاں کی عدالت کہتی ہے کہ آپ جا کے نہیں کھیل سکتے تو کچھ بھی ہم نہیں کر سکتے. ہماری حکومت اگر ہمیں یہ کہے کہ آپ ہندوستان کے ساتھ نہیں کھیل سکتے تو ہندوستان بھی ہم سے کوئی ڈیمیجز نہیں کلیم کر سکتے. تو پھر یہ سیاست ہی ہے نا, یہ کھیل تو نہیں رہا نا, آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو یہ سیاست ہے نا, کھیل تو نہیں ہے نا, یہ صرف سیاست ہو رہی ہے. نہیں, یہ دیکھیں یہ سارے جو 10 فل ممبرز ہیں نا آئی سی سی کے, یہ ان کے انٹرنل رولز ہیں. یہ پہلے بھی یہ تھے, اب بھی یہ ہیں. آج تک کسی نے کمپنسیشن کلیم کی ہوگی مگر ملی نہیں ہے بیکاز یہ رول میں ہی نہیں ہے. ہاں دیکھیے کل کو وہ یہاں آ جاتے ہیں یا ہم وہاں چلے جاتے ہیں, کوئی میچ کے اوپر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم پل آؤٹ کر لیتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہم نہیں کھیلتے, حکومت کی بات نہیں آتی, قانون کی بات نہیں آتی, تو وہ ڈیمیجز کلیم کر سکتے ہیں کہ آپ نے ہمارا میچ خراب کر دیا. مگر جہاں حکومت کی بات آ جاتی ہے وہاں ریڈ لیٹر کلوز, فورس میجور وہ آ جاتا ہے. تو نجم صاحب جب گزشتہ سال ہم کہہ رہے ہیں بی سی سی آئی کو کہ اگر آپ نے نہیں کھیلنا تو آپ بتائیے آپ کو حکومت نے کہا ہے کہ نہیں کھیلنا یا نہیں, اور اس کے اوپر ہم ڈٹے ہوئے ہیں کہ اگر آپ کو حکومت کہتی ہے تو بتائیں, دنیا کو پتہ لگے کہ حکومت روک رہی ہے آپ کو. اچھا, ہماری حکومت تو نہیں روک رہی, آپ کی حکومت آپ کو روک رہی ہے. لیکن جب ہم نے لاسٹ ایئر ان کے ساتھ یہ ساری باتیں کنکلوڈ کی تھی تو ہمارا کوئی ان کے ساتھ آئرن کلیڈ ایگریمنٹ نہیں تھا. ہمارے پاس اب کوئی راستہ نہیں ہے, ازالہ نہیں ہے اس چیز کا, کیونکہ آپ نے جب اس وقت بات کی تھی وہ پھر سن لیجئے تاکہ آپ اس کو ریلیٹ کر سکے, اس کے فوراً بعد آپ اپنا جواب عنایت فرمائیے گا. جی بالکل. We have said to them کہ we will sign provided یہ جو ساری باتیں ہم نے آج ان رائٹنگ کی ہیں آپ کے ساتھ, جس کے اوپر سارے سگنیچرز ہو گئے ہیں, یہ آپ ٹرانسلیٹ کریں گے انٹو بائنڈنگ اگریمنٹس, لیگل اگریمنٹس. اس میں وکلا حضرات بیٹھیں گے, وہ ساری اگریمنٹس بنائیں گے. کنڈیشنل ہے نا کہ اگر آپ وہ بیک آؤٹ کریں گے تو وی ڈونٹ سپورٹ دی آئی سی سی پروپوزل, فل اسٹاپ. بڑی سیدھی سی بات ہے. کنڈیشنل کا مطلب ہی ہے یا آپ ہمارے ساتھ یہ اگریمنٹس کریں جو ہم سے کی ہیں, نہیں تو ہم نہیں سپورٹ کریں گے آئی سی سی پروپوزل, ہم اصولوں پہ کھڑے رہیں گے. سیدھی سی بات. جی نجم صاحب. بالکل صحیح ہے. دیکھیے بائنڈنگ اگریمنٹ سبجیکٹ ٹو دیٹ ریڈ لیٹر کلوز, وہ تو ہوتا ہی ہے جو میں نے ابھی آپ سے کہا. تو یہ اگریمنٹ ایک ہی قسم کا ایم او یو ہے, سب 9 ممالک نے یہی ایم او یو سائن کیا ہے, بالکل سیم ورڈنگ ہے, صرف ڈیٹس فرق ہے اس کے اندر اور سگنیچرز فرق ہے. تو یہ بائنڈنگ اگریمنٹ ہے, مگر یہ اگریمنٹ بھی سبجیکٹ ہے ٹو گورنمنٹ اپروول. اب وہ اگر گورنمنٹ اپروول نہیں دیتی, اچھا ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر بی سی سی آئی نے بیک آؤٹ کرنا ہے کسی وجہ سے بھی تو یہ کہے کہ ہماری حکومت نے ہمیں اجازت نہیں دی. اگر وہ یہ نہیں کہے گی اور بیک آؤٹ کر جاتی ہے تو پھر ہم ان کے خلاف آئی سی سی میں بھی کلیم کر سکتے ہیں, اور وی کین گو ٹو کورٹ اگینسٹ دیم آلسو ان دی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس. مگر وہ صورتحال ابھی آئی نہیں ہے, اسی لیے ہم انسسٹ کر رہے ہیں کہ اپنا موقف ہمیں کلیئر کریں کہ آپ بی سی سی آئی ہم سے کھیلنا چاہتی ہے یا نہیں, اور آپ کیوں نہیں کھیلنا چاہتے. حکومت کہہ رہی ہے نہیں. دیکھیے یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. آئی سی سی کی کانسٹیٹیوشن میں یہی لکھا ہے کہ گورنمنٹ انٹرفیرنس منیمل ہوگی, گورنمنٹ انٹرفیرنس نہیں ہوگی, گورنمنٹ انٹرفیرنس نہیں ہوگی. اب اگر گورنمنٹ انٹرفیرنس ہوتی ہے تو بی سی سی آئی کہے کہ یہ گورنمنٹ انٹرفیرنس ہے, پھر ہم ان کو پھر ہمارا جو مورل سٹینڈ ہے باقی آئی سی سی ممبرس کے ساتھ بھی دے ول سپورٹ اس آن دس. مگر اگر وہ اور اسی لیے وی آر انسسٹنگ, اسی لیے ان کے لیے پرابلم بنا ہوا ہے. اب دیکھیے ساری دنیا میں ہندو ایکسٹریمزم جو ابھی مودی گورنمنٹ کی جہاں جو چل رہی ہے وہ ساری دنیا میں ہندوستان بدنام ہو رہا ہے. اب آپ اگر ہندوستان ہمارا یہ میچ بھی کینسل کرتا ہے اور حکومت کی طرف سے تو اور بدنامی ہوگی ان کی. ہماری تو بالکل ہم تو سرخرو ہو جائیں گے کہ دیکھیے ہم تو کھیلنا چاہتے ہیں, ہم تو امن چاہتے ہیں, یہ دیکھیے یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. تو ہمارا تو یہی موقف ہے کہ سیاست اور کرکٹ کو مت مکس کیجئے. ہم تیار ہیں, آپ نے ایک ایگریمنٹ کی ہوئی ہے, اگر ایگریمنٹ سے پیچھے ہٹتے ہیں تو بالکل خصوصاً بتائیے کہ سیاسی وجہ سے آپ پیچھے ہٹ رہے ہیں, اور وہ سیاسی وجہ یہ ہے کہ آپ کی حکومت آپ کو روک رہی ہے. اچھا وہ یہ بھی کہہ نہیں رہے ہیں, اسی لیے شہریار صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹھہر جائیے, 10 دن 15 دن ٹھہر جائیے. ابھی کچھ انڈیکیشنز ہیں ہمیں کہ وہ جیسے یہ ساؤتھ افریقہ کی سیریز ختم ہوتی ہے شاید وہ پھر ہمیں دعوت دیں. اچھا اگر انہوں نے کینسل کرنا ہوتا تو وہ ہمیں دعوت ہی نہ دیتے. وہ ظاہر ہے ان کے ذہن میں کوئی فارمولا ہے, اور وہ کیا فارمولا ہے کہ یہ ٹیسٹ میچز تھوڑے کم کر دیں اور او ڈی آئی زیادہ کر لیں, یا تھوڑی سیریز اب کر لیں, تھوڑی سیریز اگلے سال کر لیں. مطلب ہے وی ڈونٹ نو.
تو وہ جب وہ آئے گا ہمارے سامنے تو پھر ہم اس کے اوپر سوچیں گے اور دیکھیں گے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. بہت بہت شکریہ نجم صاحب. امید ہے کہ آپ کی تسلی ہو گئی ہوگی, آپ نے تسلی سے اپنی پوری بات کر لی, مگر انکشاف بہت ہی زبردست ہے کہ یہ جو ہمیں تاثر ہے کہ بھارت کی جانب سے, بھارتی کرکٹ بورڈ کی جانب سے, جناب جو شہریار صاحب کی جو بات ہے وہ دوبارہ بھی ہم آپ کو سنائیں گے کہ ہم سے کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا گیا, کوئی بات چیت نہیں کی جا رہی تھی, ہم انتظار کر رہے تھے, کال کا انتظار کر رہے تھے. جناب نجم سیٹھی نے بھی انکشاف کیا ہے کہ نہیں, وہ کانٹیکٹ میں تھے, مسلسل کانٹیکٹ میں تھے, اور وہ کانٹیکٹ ہو رہا تھا جو بھارتی کرکٹ بورڈ کے سربراہ ہیں ششانت, وہ ان کی وائف اور جناب شہریار خان کی وائف کے درمیان مسلسل رابطے ہو رہے تھے, بات چیت چل رہی تھی. یہ ٹریک 2 ہم نے اس سے پہلے پاکستان اور بھارت کے درمیان دیکھا تھا, لیکن یہ نیا ٹریک 2 سامنے آیا کرکٹ کے درمیان, پاکستان اور بھارت کی کرکٹ ٹیم کے درمیان. اور اس ٹریک 2 میں محترم شہریار خان صاحب کی اہلیہ, جو کہ اس دورے میں خاص طور پہ ان کے ساتھ گئی تھی, اور جو بھارت کرکٹ بورڈ کے سربراہ ہیں ان کی اہلیہ جو تھی وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے رابطے کے فرائض انجام دے رہی تھی. جناب نجم سیٹھی کو بھی ان کے ذریعے تمام باتیں پتہ چل رہی تھی اور مسلسل رابطے میں تھے. اگر یہ سب کچھ رابطے میں تھے, یہ سب کچھ ہو رہا تھا, تو پھر یہ شہریار خان صاحب ہمیں کیا سنا رہے تھے کل؟ میں نے کہا کہ جی پھر کہاں ہوں, میں تو آنے کو تیار ہوں, اگلے ہفتے میں فری ہوں. بی سی سی آئی سے فون آیا, آج کینسل ہو رہی ہے میٹنگ. ٹھیک ہے بھائی. اس کے بعد میں انتظار میں رہا کہ اب وہ دوبارہ فون کریں گے. ان کی طرف سے پھر خبر نہیں آئی. ہم انتظار کرتے رہے, شام تک انتظار کیا, ان کی طرف سے اور کوئی مجھے نیوز نہیں آئی, کوئی خبر نہیں آئی کہ ہم کب ریشیڈیول کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. انتظار کرتا, دن بھر انتظار کیا. جب کوئی وہاں سے خبر نہیں آئی, ہوائی جہاز میں بیٹھ کے میں دہلی آ گیا, وہ بھی نہیں آیا, کچھ نہیں آیا. جب 2-3 بج گئے تھے تو میں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ بھئی اب میں کسی سے بات نہیں کروں گا, اس لیے کہ 1.5 دن گزر گیا ہے, 36 گھنٹے قریب ہو گئے ہیں, آپ کی طرف سے کوئی خبر نہیں, اور اتنا بھی نہیں کہ بھئی معذرت کرتے ہیں کہ آپ کو یہ تکلیف ہوئی. یہ بات غلط تھی. منتظر تھا کہ کوئی نہ کوئی تو مجھ سے بات کرے گا. وہ بات چیت ہی نہیں ہوئی, اور بات چیت نہیں ہوئی تو کوئی ری شیڈیولنگ کی بات بھی نہیں, کوئی بی سی سی آئی کی طرف سے کچھ نہیں آیا. تو میں یہ فیصلہ کیا کہ اب میں واپس جاتا ہوں. اب آپ خود فیصلہ کیجئے, اب آپ خود انصاف کیجئے کہ یہ ہے جناب پوری بپتا ہے, پوری بپتا ہے 2 دن کی جو شہریار خان سنا رہے ہیں. ان کی طرف سے فون نہیں آیا, ان کی طرف سے خبر نہیں آئی, ان کی طرف سے فون نہیں آیا, ان کی طرف سے خبر نہیں آئی, ان کی طرف سے فون نہیں آیا, ان کی طرف سے خبر نہیں آیا. نجم سیٹھی صاحب نے بھی انکشاف کیا کہ مسلسل رابطے میں تھے, مسلسل بات چیت ہو رہی تھی. شہریار خان صاحب کی اہلیہ اور جو بھارتی کرکٹ بورڈ کے سربراہ ہیں ششانت, ان کی اہلیہ کے درمیان بات چیت ہو رہی تھی. وہ رابطے چل رہے تھے, مسلسل بات چیت چل رہی تھی. شہریار صاحب ہمیں یہ سنا رہے ہیں, حقیقت یہ ہے کہ ہم واقعی سمجھیں کہ شہریار صاحب نے ہمارے سے ہماری قوم کے ساتھ پورا سچ بولا ہے, یا سچ وہ ہے جو جناب نجم سیٹھی صاحب نے بولا ہے. تو وہ سچ ہے تو یہ کیا جھوٹ ہے, اور کیا یہ ہو رہا تھا, یہ پورا وہاں پہ کیا ہوتا رہا ہے اس دوران, جو ہمارے کھلاڑیوں کے ساتھ ہوا, ہمارے کامنٹیٹرز کے ساتھ جو ہو رہا تھا, ہمارے امپائر کے ساتھ جو ہوا, ہمارے پاکستان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے, یہ ساری قوم نے وہ پورے مناظر دیکھے ہیں. اور اس کے اندر کی کہانی ایک اور یہ سامنے آ گئی ہے کہ دراصل شہریار خان صاحب کے ساتھ ان کی اہلیہ گئی ہوئی تھی, جو کہ ایک ٹریک 2 چلا رہی تھی. اس پورے دوران ایک ٹریک 2 چل رہا تھا, اور شاید وہ اپنے خاوند کو اس چیزوں کے بارے میں نہیں بتا رہی تھی, یا بتا رہی تھی تو یہ خاوند صاحب ہم سے کیا کہہ رہے تھے. آپ لوگ خود فیصلہ کر لیں, یہ پوری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں ایک بڑی امپورٹنٹ سیاسی سٹوری کا. ہم نے ذکر کیا تھا, ضمنی انتخابات ہوئے تھے, اکاڑا کا ضمنی انتخاب ایک ایسے شخص نے جیتا تھا جو کہ کسی بڑی سیاسی جماعت اس کو ٹکٹ دینے کے لیے تیار نہیں تھا. اس نے وہ نہ صرف الیکشن جیتا بلکہ پاکستان مسلم لیگ نون سے ڈبل ووٹ حاصل کیے, تحریک انصاف کے امیدوار کی ضمانت ضبط کر لی ہے, اور اب تمام آفرز کے باوجود اس نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ وہ ان بڑی جماعتوں کو جوائن نہیں کرے گا, وہ فی الحال آزاد ہی رہے گا. ریاض الحق جج ہمارے ساتھ ہوں گے چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد.
ویلکم بیک. پاکستان کے سیاسی ماحول میں 11 اکتوبر کا دن بہت اہم تھا. پاکستان بھر کی نگاہیں چند ضمنی انتخابات تھی، جو کہ 2 ضمنی انتخابات لاہور میں ہونے تھے، قومی اسمبلی کا، صوبائی اسمبلی کا، اور ایک ضمنی انتخاب تھا قومی اسمبلی کا جو کہ اکاڑا میں ہونا تھا. اس ضمنی انتخاب میں جس میں پورے پاکستان کی دلچسپی تھی، اگر اس کا نتیجہ دیکھا جائے تو اس ضمنی انتخابات میں یہ بڑی خبر نہیں تھی کہ قومی اسمبلی کے اسپیکر جناب ایاز صادق اپنی نشست بچا پائے، چاہے انہوں نے صرف 2500 ووٹ زیادہ حاصل کیے ہوں یا تحریک انصاف نے پاکستان مسلم لیگ نون کو صوبائی اسمبلی کے انتخابات میں لاہور میں شکست دے دی. سب سے بڑی خبر یہ تھی کہ ایک ایسا شخص جو کہ کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں رکھتا، جس کی شناخت پبلک سروس ہے، جو شرافت کی شناخت رکھتا ہے، اس نے پاکستان کی دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کو، تینوں بڑی سیاسی جماعتوں کو اکاڑا کے قومی اسمبلی کے انتخابات میں رود کے رکھ دیا. وہ سیاسی جماعت جس نے 2 بار اس کو ووٹ اب ٹکٹ دینے سے انکار کیا تھا، یعنی پاکستان مسلم لیگ نون، اس کے امیدوار سے ریاض الحق جج نے تقریباً 45,000 ووٹ یعنی کہ دگنے ووٹ زیادہ حاصل کیے. تحریک انصاف کے امیدوار اشرف سونا کی ضمانت ضبط کرا دی. پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار کو اتنے ووٹ ملے کہ اس کا ذکر کرنا بھی مناسب نہیں ہے. اس کے بعد نگاہیں یہ تھی کہ ریاض الحق جج اب کرتے کیا ہے اور ان کا اگلا سیاسی قدم کیا ہوتا ہے. اپنے اس ضمنی انتخابات کے فوراً بعد ہم نے جناب ریاض الحق جج کو اپنے پروگرام میں بلایا تھا اور ہم نے ان سے اگلے سیاسی موو کے بارے میں پوچھا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ان کے لوگوں نے اگر کسی سیاسی جماعت کو ووٹ دینا ہوتا تو اس کے کینڈیڈیٹ موجود تھے، ان کے لوگوں نے ان کو ووٹ دیے، اس لیے وہ ان کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچا سکتے اور خود تنہا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، وہ کہ ہمیشہ سے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ذاتی حیثیت میں ہمدرد رہے ہیں. نتائج آنے کے بعد جو ہونا تھا وہ ہوا، ان پر آفرز کی بوچھار ہو گئی. اخباری اطلاعات کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نون نے انہیں ہر ممکن کوشش کی کہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت اعلان کر لے. اخباری اطلاعات کے مطابق انہیں وفاقی وزیر کی پیشکش بھی کی گئی. دوسری جانب سے یہ خبریں بھی آئی کہ جناب عمران خان نے بھی فون کیا جناب ریاض الحق جج کو، جیسا کہ وزیر اعظم جناب نواز شریف نے کیا تھا، اور ان سے اپنی جماعت میں شامل ہونے کے لیے کیا. انتخابی قوانین کے لحاظ سے یہ ضروری ہے کہ ایک آزاد امیدوار 3 روز کے اندر انتخابی نتائج کی نوٹیفیکیشن کے بعد فیصلہ کرے کہ وہ کس سیاسی جماعت میں داخل ہونا چاہتا ہے. 3 روز کے اندر اس کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے، ادروائز اس کی حیثیت آزاد ہی رہتی ہے. جناب ریاض الحق جج کے بارے میں اب یہ بات سامنے آئی ہے کہ وہ اپنی پوزیشن آزاد ہی رکھ رہے ہیں، اور وہ جو پیشکشیں ان کو حکمراں جماعت کی جانب سے دی گئی تھی انہوں نے ان کو بھی رد کر دیا ہے، اور تحریک انصاف میں بھی شمولیت کا ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے. اب آئندہ چند دنوں میں کچھ مستقبل قریب میں ضمنی انتخابات بھی ہونے والے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ کیا ضمنی انتخابات بھی اسی قسم کی تبدیلی کا باعث بنتے ہیں اکاڑا میں، جیسا کہ وہ بلدیاتی انتخابات بھی اسی قسم کی تبدیلی کا باعث بنتے ہیں جیسا کہ ضمنی انتخابات بنے تھے، جو کہ پورے پاکستان کے لیے ایک بہت ہی خوشگوار تبدیلی کی ہوا ہے. یعنی کہ بڑی سیاسی جماعتوں کو لوگ پسند نہیں کر رہے، انہیں ریجیکٹ کر رہے ہیں، ان کی جگہ وہ سچے اور ایسے پاکستانیوں کو ڈھونڈ رہے ہیں جو دراصل ان کے حقیقی ترجمان ہو اور ان کا کردار ہر لحاظ سے صاف ہو. ایک بار پھر ہمیں جوائن کر رہے ہیں قومی اسمبلی کے حلقہ 144 سے اکاڑا کے رکن جناب ریاض الحق جج. بہت بہت شکریہ ریاض الحق جج صاحب، ایک بار پھر آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہمیں یہ بڑی خوشی ہو رہی ہے دیکھ کے کہ فی الحال آپ کسی سیاسی جماعت کے نرغے میں نہیں آئے، اور آپ کے کیونکہ ووٹرز نے کہا کہ وہ آزاد امیدوار کو ووٹ دے رہے ہیں تو آپ نے اپنی آزاد حیثیت ہی برقرار رکھی ہے. یہی رکھیں گے آپ اپنی حیثیت برقرار؟ جی کامران بھائی، بہت شکریہ آپ کا. میں آپ کا بڑا ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے دوبارہ آن لائن لیا. آپ کا بہت شکریہ. کامران بھائی، مجھے جیسے آپ کہہ رہے تھے مجھے آفرز ہیں، مجھے دونوں جماعتوں سے کال کی گئی ہے، لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اکاڑا میں اب بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں. ہم ان کی تیاری میں ہمارا پورا گروپ مصروف ہے. ہم کوئی فیصلہ نہیں کر پائے ابھی تک کسی جماعت کا. تو انشاءاللہ تعالی 31 کے بعد ہم دوست سبھی بیٹھیں گے اور اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ کریں گے. اچھا، جیسا ابھی جتنے آپ بلدیاتی انتخابات کی تیاری کر رہے ہیں تو آزاد حیثیت میں تیاری کر رہے ہیں، آپ کے کینڈیڈیٹس بھی الیکشن میں اتر رہے ہیں تو آزاد حیثیت سے ہی اتر رہے ہیں نا؟ جی، آزاد حیثیت سے. جی. تو ابھی آپ اپنی آزاد حیثیت کو آپ نے برقرار رکھا ہے اور آپ نے کسی سیاسی جماعت کو جوائن نہیں کیا، تو کیا اور آپ کے الیکشن سے پہلے بھی آپ آزاد حیثیت سے جیتے، اب
بلدیاتی الیکشن بھی آپ آزاد حیثیت سے لڑنے جا رہے ہیں, آزاد حیثیت سے جیتنا چاہ رہے ہیں, تو اس آزاد حیثیت کے بارے میں آپ انسرٹن کیوں ہیں؟ آپ کیوں یقین سے نہیں کہتے کہ آپ کی حیثیت آزادی رہے گی یا کوئی نئی شناخت آپ دیں گے؟ کامران بھائی, اس میں جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ جو دوست ہیں سبھی وہ مختلف جماعتوں سے بھی ہیں اور سوشل ہمارے دوست اور احباب دوسرے بھی سبھی ہیں اس میں, ان سے ابھی تک ہماری اس موضوع پہ بات ہی نہیں ہو سکی, بالکل نہیں ہو سکی. اس لیے میں کوئی بہت زیادہ کلیئرلی کوئی بات نہیں کر سکتا, لیکن میں ایک بات سمجھتا ہوں, ہمارے جو موسٹلی دوست ہیں ان کا خیال آزاد حیثیت کا ہی ہے. لیکن جیسا آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہے نا کہ انتخابی قوانین بالکل کلیئر کٹ ہیں کہ جب نوٹیفیکیشن ہو جاتا ہے, جو کہ آپ کے الیکشن کا 14 اکتوبر کو نوٹیفیکیشن ہو گیا, 3 روز کے اندر آپ کو کسی سیاسی جماعت کا انتخاب کرنا ہوتا ہے. وہ نہ کر کے آپ نے دراصل فیصلہ کر لیا ہے, اور اب آپ کسی جماعت کی اور حکمراں جماعت کے یا کسی جماعت کی کے ٹکٹ پہ یا معاف کیجئے گا اس کی شناخت کے ساتھ اب قومی اسمبلی میں نہیں بیٹھ سکتے ہیں. تو یہ قصہ تو تمام ہو چکا نا, آپ نے اس کا فیصلہ کر لیا ہے. جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو ایسے ہی ہے. اب آپ یہ جو تحریک آپ نے شروع کی ہے, اور یہ ہر صورت میں یہ ایک تحریک ہے کیونکہ ماشاءاللہ آپ کی ایک شناخت جو ہے وہ صاف شناخت ہے, پبلک سروس کی شناخت ہے. آپ ایک متوسط کاروباری طبقے سے تعلق رکھتے ہیں, آپ نے لوگوں کو سرو کیا, لوگوں نے آپ کو حکمراں جماعت سے دگنے ووٹ دیے. آپ کو یہ آپ نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ اوکاڑا جو تھا وہ پنجاب کا لاڑکانہ سمجھا جاتا تھا, اتنا بڑا پیپلز پارٹی کا گڑھ تھا, وہ ان کو ووٹ نہیں دیے, چند سو ووٹ دیے, تحریک انصاف کو ووٹ نہیں دیے. تو اس کا مطلب یہ لوگوں کی ایک سوچ ہے, آپ اس سوچ کو آگے نہیں پھیلانا چاہتے اوکاڑا سے؟ ڈیفینیٹلی ایسے ہی ہے کامران بھائی. یہ 1997 میں پاکستان مسلم لیگ نے یہاں سے کلین سویپ کیا تھا. مختلف اوقات میں مختلف جماعتیں یہاں سے کلین سویپ کرتی رہی ہیں, اور اب میں سمجھتا ہوں جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ اب لوگوں کی سوچ میں بہت واضح تبدیلی ہے, خاص طور پر ہمارے حلقے میں تو بہت واضح تبدیلی ہے. کسی بھی جماعت سے تعلق رکھنے والے جو بھی ہمارے دوست ساتھی ہیں وہ بڑے کلیئر ہیں اس بات پہ کہ جو پچھلے 30 سال سے ڈیولپمنٹ کے نام پر لوٹ مار کی جا رہی ہے وہ کسی صورت اب قبول نہیں ہے. اور ہمارے جو حقوق ہیں تعلیمی حوالے سے, جیسے میں نے پہلے عرض کیا, صحت کے حوالے سے, وہ اس پر کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. اور جو ہمارا روزگار کے حوالے سے خصوصی طور پر, اس پر ہرگز کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میرے شہر کے عوام کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو میں کیسے ہو سکتا ہوں؟ لیکن جیسا ٹھیک ہے, ابھی آپ کی سوچ شہر کی ہے اور بہت مناسب بات ہے, جنہوں نے آپ کو ووٹ دیا ہے پہلے آپ ان کو لک آفٹر کرنا چاہتے ہیں, ان کے حقوق اور ان کے مسائل کی آپ بات کرنا چاہتے ہیں. لیکن آپ کو یہ احساس تو ہوگا نا, یہ پورے پاکستان کی سوچ ہے, اس قسم کی سوچ کے صاف ستھرے سیاستدان آئے جو کہ ہمیں ریپریزنٹ کریں اور ان کا ماضی صاف ہو, وہ بے داغ کردار کے مالک ہوں, اور وہ پھر ہمیں ریپریزنٹ کریں. جیسے کہ کتنا ٹھوک بچا کے آپ کو انہوں نے ووٹ دیا ہے, آپ اندازہ لگائیے کہ جو رولنگ پارٹی ہے اس سے دگنے ووٹ آپ کو دیے ہیں. اگر رولنگ پارٹی کو دینے ہوتے تو پھر ان کو دیے نا انہوں نے 40,000 ووٹ, آپ کو کوئی 85,000 ووٹ دیے. اس کا مطلب ہے کہ ایک پوری سوچ ہے نا, اس کو آپ اکاڑا تک کیوں محدود رکھنا چاہتے ہیں؟ نہیں, ہرگز اکاڑا تک محدود نہیں رکھنا چاہتے ہم. میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بھی عرض کیا تھا کمران بھائی کہ مجھے دیکھ رہا, مجھے پاک پتن سے, ساہیوال سے, بورے والا سے, جتنے بھی دوست ہیں ساتھی ہیں, عام پبلک کے لوگ بھی مجھے فون کر رہے ہیں اور اس بات کو اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ اوکاڑا نے جو سٹیپ لیا ہے وہ ان کے نزدیک, میرے نزدیک بھی ایسے ہی ہے. آنے والے الیکشن میں یہ آپ کو بہت لارجر سکیل پر نظر آئے گا. بہت بہت شکریہ جناب, بہت بہت شکریہ. ریاض الحق جج ہمارے ساتھ تھے, ایک بار پھر ہمارے ساتھ تھے, اور خوشی یہ ہے کہ ابھی تک وہ آزاد ہیں, بلکہ اس بارے میں ان کا حتمی فیصلہ ہو چکا ہے. انہیں پیشکش تھی وہ وفاقی کابینہ کو جوائن کر سکتے تھے, پاکستان مسلم لیگ نون کو ضرور جوائن کرتے. براہ راست ان کو پیشکش وزیر اعظم جناب نواز شریف سے آئی تھی, ان کو پیشکش تحریک انصاف کو جوائن کرنے کی تھی, پیشکش براہ راست جناب عمران خان سے آئی تھی. مگر وہ شخص جو کہ آزاد حیثیت سے جیتا اور اچھی شہرت کی بنیاد پہ جیتا ہو, اس کے شہریوں نے اسے آزاد حیثیت پہ جتایا, اس نے اپنی آزاد شناخت کو
برقرار رکھا ہے. لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں کراچی کا ایک اور بڑا اہم مسئلہ. بار بار یہ مسئلہ آپ سنتے رہتے ہیں, چائنا کٹنگ. چائنا کٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ وہ پلاٹ, وہ زمینیں جو دراصل تفریحی چیز کے لیے ہوتی ہے یا کسی سول کسی ایسے رفائی کام کے لیے ہوتی ہیں, ان زمینوں کو کاٹ کے اس پر رہائشی عمارتیں بنا دی جائیں یا ان کو کمرشل یوز کے لیے استعمال کیا جائے. یہ پہلی کی باتیں ہوتی نہیں تھی, آج بھی جاری ہے. چائنا کٹنگ تھی اور چائنا کٹنگ ہے, جاری تھی اور جاری ہے. اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کمرشل بریک کے بعد. ویلکم بیک. یقین سے تو ہم نہیں بتا سکتے کہ چائنا کٹنگ کہاں سے یہ اصطلاح آئی ہے, لیکن یہ کراچی سے جڑ گئی ہے اور کراچی کے ان زمینوں سے جڑ گئی ہے جو کہ ندی نالوں اور ریلوے کے ساتھ ہے, یا ایسی زمینیں جو پارکس اور کھیل کے میدانوں کے لیے مختص کی گئی ہے, یا جو ریلوے کی زمینیں ہیں ان کو کاٹ کے ان پر قبضہ کرنا, ان کو کمرشل یوز کے لیے استعمال کرنا. یہ ایک یہاں کا معمول کا عمل ہے. کراچی کے پورے علاقے ایسے ہیں جہاں کے پارکس مکمل طور پہ ختم کر دیے گئے, جن میں خاص طور پہ کراچی کا نارتھ ناظم آباد کا علاقہ ہے جہاں پر ہر بلاک کے اندر بڑے پارکس ہوتے تھے, اب وہاں پہ فلیٹس بن چکے ہیں. اس سے پہلے چائنا کٹنگ کے حوالے سے خود جناب الطاف حسین متحدہ قومی موومنٹ کی رابطہ کمیٹی کی, اس کے سینئر اراکین کی سخت الفاظوں میں بات کرتے رہے ہیں. ان پر کرپشن کی بات انہوں نے کی ہے, ان پر سخت الزامات بھی انہوں نے لگائے ہیں اور شدید سرزنش کی ہے, اور انہوں نے براہ راست کہا ہے کہ ان کی پارٹی کے سینئر اراکین چائنا کٹنگ کے دھندے میں ملوث رہے ہیں. لیکن اب پچھلے 2 سالوں سے کراچی آپریشن جاری ہے, جس کے بعد جس کی وجہ سے MQM کی وہ سکت نہیں ہے اس حوالے سے جو اس قسم کی چیزوں کو آگے بڑھا سکے. لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ یہ گھناؤنا کاروبار, یہ گھناؤنا دھندا, زمینوں پر یہ قبضے کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے. یہ سلسلہ جاری تھا اور جاری ہے, اور یہی پہلے بھی کہا جاتا تھا کہ یہ ہمیشہ جاری رہے گا, کیونکہ یہ اربوں روپے کے معاملات ہوتے ہیں اور جو اس سے رقم حاصل ہوتی ہے وہ اوپر سے لے کے نیچے تک بڑھتی ہے. کراچی میں چائنا کٹنگ کی صورتحال اور اس کے بارے میں جو تازہ ترین صورتحال ہے, اس کے بارے میں ہم آپ کو دکھاتے ہیں ہمارے نمائندے خصوصی اختیار کھوکھر کی یہ رپورٹ. سپریم کورٹ کے واضح احکامات اور کراچی آپریشن کے باوجود شہر کے کئی علاقوں میں زمینوں کا کالا دھندا جاری ہے, جسے عرف عام میں چائنا کٹنگ کہا جاتا ہے. چائنا کٹنگ سے مراد ہے ہسپتالوں, تعلیمی اداروں, کھیل کے میدانوں, پارکس اور گرین بیلٹس کے لیے مختص کردہ پلاٹس کی کٹنگ کر کے رہائشی اور دیگر مقاصد کے لیے استعمال کرنا ہے. چائنا کٹنگ اور زمین پر غیر قانونی قبضوں کا یہ کاروبار KDA اسکیم 33 کے سیکٹر 10 احسان آباد کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی میں اب بھی جاری ہے. اس سوسائٹی کو 1973 میں 485 ایکڑ زمین الاٹ کی گئی, لیکن ہاؤسنگ سوسائٹی کی زمین اور گرین بیلٹ کے لیے مختص کردہ کم از کم 8 ارب روپے مالیت کی تقریباً 200 ایکڑ زمین قبضہ مافیا نے ہتھیا لی ہے. ابھی تک معلوم نہیں دیتا کہ چائنا کٹنگ کے خلاف کوئی آپریشن ہو رہا ہے. بندوق کی نوک پر ہم پر جو ہے نا ہمارے پلاٹس پر قبضہ کر لیا. ہمارے پاس اوریجنل ڈاکیومنٹس موجود ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سارا معاملہ ہو جائے. ہمارے بچی کو شادی جو رکی ہوئی ہے جناب. احسان آباد کے گرین بیلٹ کی چائنا کٹنگ کر کے غیر قانونی تعمیرات مسلم لیگ نون کے جھنڈے تلے جاری ہے. علاقے میں ایک جگہ پارٹی کے سینیٹر نہال ہاشمی کے نام کا بورڈ اور ایک مقامی لیگی رہنما کی رہائش گاہ پر صدر ممنون حسین اور وزیر اعظم نواز شریف کی بڑی بڑی تصاویر آویزہ کی گئی ہیں. اس موقع پر مسلم لیگ کی ایک خاتون رہنما نے دنیا نیوز کی ٹیم کو فوٹیج بنانے سے روکنے کی کوشش کی اور وہ پارٹی کے جھنڈے تلے ہونے والی تعمیرات پر اپنا موقف دینے پر بھی تیار نہ ہوئی. علاقہ مکینوں نے شکوہ کیا ہے کہ علاقے میں غیر قانونی سرگرمیوں کا اعلیٰ سیاسی شخصیات نے بھی کوئی نوٹس نہیں لیا. نہال ہاشمی سے ہم نے بات کی ہے, اس نے کہا جی ایسے بہت لوگ آئے اور چلے گئے ہیں جناب, یہ زمین جو ہے نا یہ آبادی یہاں ہو کے رہے گی. احسان آباد کوآپریٹو سوسائٹی کی زمین پر غیر قانونی قبضے کو روکنے کے لیے عدالت نے زمین اپنی تحویل میں لے کر ناظر کی نگرانی میں دے دی ہے.
تاہم اس کے باوجود غیر قانونی تعمیرات کا سلسلہ تیزی سے جاری ہے، لیکن رینجرز اور پولیس سمیت کسی بھی ادارے نے ابھی تک یہاں کوئی کارروائی نہیں کی۔ رینجرز کو میں نے فون کیا، سر آئیں میری مدد کریں، لیکن وہ کہتے ہیں ہم نے کوئی ٹھیکہ لیا ہوا آپ کا۔ متعلقہ ریونیو حکام کا موقف ہے کہ وہ غیر قانونی قبضوں، چائنا کٹنگ کے خلاف آپریشن کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں، جس پر بہت جلد عمل کیا جائے گا۔ صاحب نے میٹنگ کی تھی، اس میں بالکل واضح احکامات جاری کیے تھے، تمام اس میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے تھے، سب نے ایمیکبلی یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ جتنی بھی الیگل انکروچمنٹ ہے جس کے لیے ہم ایک پروگرام پلان بنا رہے ہیں، جس میں یہ جو احسان آباد کا ہے وہ ٹاپ آف پرائرٹی ہے۔ کراچی کے امن کا لینڈ مافیا کے خلاف کارروائی سے گہرا تعلق ہے، اس لیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی تک شہر کو لینڈ مافیا سے چھڑانے کے لیے نتیجہ خیز کارروائی کیوں نہیں ہوئی۔ کیمرامین ثاقب کے ساتھ پروگرام دنیا کامران خان کے ساتھ کے لیے اختیار کھوکر، کراچی۔ یہ معاملات صرف کراچی سے باہر کراچی کے مضافاتی علاقوں تک نہیں ہے، چائنا کٹنگ کی اربوں روپے کا معاملات شہر کے وسط میں، شہر کے اندر ہوتے ہیں، اور بدنام زمانہ کراچی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا ڈائریکٹر جنرل منظور قادر کاکا اس سلسلے میں ایک ایسی شہرت رکھتا ہے جس کی کہ کوئی اور مثال نہیں ملتی۔ تقریباً 10 ارب روپے کی زمینیں ایسی جو کہ چائنا کٹنگ کی مد میں آئیں گی، ان کو حاصل کیا گیا اور پھر ان کو کمرشل معاملات کے لیے اس کو وقف کیا گیا۔ ایسا تک ہوا ہے کہ کراچی کے کلفٹن جیسے علاقوں میں نالوں تک کو ان پر قبضہ کر کے نالے پر جو ہے وہ رہائشی عمارتوں کی اور کمرشل عمارتوں کی اجازت دے دی گئی، نالوں کو، پارکس کو کاٹ دیا گیا۔ اس کے علاوہ ایسی جگہیں جو کہ جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ شاید وہ سرکاری زمینوں کی ہوں، ان پر قبضے کر لیے گئے، اور یہ چائنا کٹنگ کی جو وبا ہے یہ صرف اور صرف کراچی کے مضافات میں یا ایسے علاقوں تک محدود نہیں ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ نارتھ ناظم آباد کا علاقہ، نارتھ ناظم آباد شہر کراچی کا ایک بہت بڑا علاقہ ہے، یہاں کے ہر بلاک میں پارکس ہوتے تھے، اب ان تمام خالی پلاٹس کے اندر ان ساری پارکس کی جگہوں پہ بلڈنگز بن چکی ہیں، اور ایسی جگہیں جو کہ اس کے علاوہ رفائی کاموں کے لیے وقف ہے وہاں پر بھی اب بلڈنگ بن رہی ہیں، اور یہ سب کچھ آج ہو رہا ہے، آج کے دن بھی یہ تمام سرگرمی جاری ہے اور اسی طرح سے جاری ہے جیسا کہ اس سے پہلے ہو رہی تھی۔ اسی وجہ سے یہ معاملہ اس وقت کراچی آپریشن کے حوالے سے بھی بہت اہمیت کا ہے۔ رینجرز جو کارروائی کر رہی ہے اس میں ایسے لوگوں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے جو براہ راست اس اربوں خربوں روپے کے کالے دھندے میں ملوث ہیں، جو چائنا کٹنگ میں ملوث ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اتنا بڑا کام ہے، اس پورے ایکشن کے باوجود یہ کل بھی جاری تھا، یہ آج بھی جاری ہے، اور خدا نخواستہ ایسا لگتا ہے کہ یہ کل بھی جاری رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل محرم الحرام کی تعطیلات کی وجہ سے پروگرام نہیں ہوگا، سیٹرڈے سنڈے کی ہفتہ وار تعطیل کے بعد پیر کو آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ پیر تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ و ناصر۔